अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज कुछ क्वेश्चंस अक्सर होम्योपैथिक में हमसे लोग करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट का मसला हो गया है, तो उसके लिए हम एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो साथ में हम होम्योपैथिक को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो इसका तरीक़ाकार कैसे होगा, कि मतलब होम्योपैथिक और एलोपैथिक में टाइमिंग का डिफरेंस क्या रखें, हम एक साथ लें, कुछ वक्फा दें। इसके बाद तीसरा उनका सवाल जो होता है वो ये होता है कि इससे कोई हम पर रिएक्शन तो नहीं होगा कि हम एलोपैथिक भी ले रहे हैं और साथ में होम्योपैथिक भी ले रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज इन तमाम अवामिल पर आपसे डिस्कस करेंगे और आपको पॉसिबली इसका एक्यूरेट जवाब भी देंगे, क्योंकि जैसे हमने प्रैक्टिस में देखा है कि क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक के एक साथ यूज़ में, और क्या क्या हमें उसमें हर्डल्स आती हैं। तो इन तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिल सके। व्यूअर्स, पहले ये समझ लें कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, या बेसिक फ़र्क आप ले लें या काम करने का तरीका ले लें कि किस तरह होता है। एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं उसे इलाज बिल-ज़िद कहते हैं। बुखार आया तो उसके लिए वो फीवर का एंटी मेडिसिन उसको देंगे ताकि फीवर को कंट्रोल कर ले। इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में बैक्टीरिया चला गया, तो एंटीबायोटिक देंगे, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ वाली चीज इनको देंगे ताकि बैक्टीरिया मर जाए। एंटी वायरल एंटी फंगल में भी यही होगा कि फंगस आ गया या वायरस आ गया तो उसके लिए वो उसका एंटी देंगे, यानी उसके जिद में चीज देंगे। ये बड़ा फलसफा है एलोपैथिक का कि वो इलाज बिल जिद है। होम्योपैथिक क्या है? होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल है। जिस तरह हैनिमन ने इसकी बुनियाद रखी थी, बजाते खुद हैनिमन भी एक एलोपैथ था और उसने ये तजर्बा खुद अपने ऊपर किया कि चिनकोना बार्ग जो है, चाइना जिसे बोलते हैं, कि उसने क्रूड फार्म में उसको जब इस्तेमाल किया तो उसके जिस्म में जो आलामात हैं, जो कपकपी हुई, जो उसको सर्दी लगने का तजर्बा हुआ, तो यही चाइना जब उसने 30 या 200 ताकत में दोहराई तो उसके ये आलामात ख़त्म हो गए। तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इलाज बिल जिद एलोपैथिक, इलाज बिल मिसल होम्योपैथिक। अब विवर, जो पहला सवाल है वो ये है कि पेशेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हम एक साथ ले सकते हैं। तो इसमें कैटेगरीज हैं। एक पेशेंट है, वो डायबिटिक की अद्वियात पर कन्वेंशनल मेडिसिन में चल रहा है। अब ऐसे में वो आ गया कि भाई मुझे कोई और मसला है, घुटनों में दर्द है, या मुझे टाइफाइड हो गया है, या मुझे हेपेटाइटिस हो गया है, तो उसका इलाज दे दें। यहाँ तो बात ठीक है, दोनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो डायबिटीज़ की अपने कन्वेंशनल मेडिसिन यूज़ करें और जो दूसरा मसला है उसके लिए होम्योपैथिक यूज़ करें। कोई इनमें कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि उसका अलग मोड ऑफ एक्शन है, वो शुगर लेवल्स को डाउन करेगा। अगर इधर हेपेटाइटिस है तो होम्योपैथिक की दवाई जो होगी वो उस पर काम करेगी और उसका हेपेटाइटिस ट्रीट होगा। लेकिन यही पेशेंट अगर आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन कन्वेंशनल में ले रहा हूँ, आप होम्योपैथिक की भी दे दें, मैं दोनों एक साथ इस्तेमाल करूंगा, और अगर करूंगा तो क्या होगा। तो ऐसे में डॉक्टर को चाहिए कि स्टार्ट से कन्वेंशनल मेडिसिन को स्टॉप ना करें, हफ्ता दोनों को टाइमिंग जुदा करके,
جو تیسرا سوال کہ پھر کیسے استعمال کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کے ٹائمنگ میں آلموسٹ 2 آورز کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایلوپیتھک کا بھی تقریباً 12 سال کا تجربہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جو باڈی میں اس کی میٹابولک ہوتی ہے، اس کے میٹابولائٹس بنتے ہیں، وہ آلموسٹ 2 آورز لیتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے لیتے ہیں۔ تو ایسے میں چاہیے کہ جب ایلوپیتھک میڈیسن لے لے تو 2 گھنٹے آگے پیچھے کر کے ہومیوپیتھک کی میڈیسن بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈائبٹیز کے لیے وہ دونوں چیزیں استعمال کر رہا ہے، ایلوپیتھک بھی یوز کر رہا ہے اور ہومیوپیتھک بھی یوز کر رہا ہے، تو ہفتے کے بعد اس کے آپ نے شوگر جو رینڈم ہے اور شوگر جو فاسٹنگ ہے، یہ دونوں چیک کرنے پڑیں گے آپ کو۔ بینگ اے ڈاکٹر آپ کو یہ چیک کرنے پڑیں گے کہ بھئی کیا ایکشن آ رہا ہے۔ اگر وہ ہائپوگلیسیمیا کی طرف جا رہا ہے تو پیشنٹ کی اگر مرضی ہے کہ وہ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کرے گا، تو پھر آپ جو کنونشنل میڈیسن ہے اس کی ٹیپرنگ سٹارٹ کر لیں، اس کی ڈوز کم کرنا سٹارٹ کر لیں۔ سے فار ایگزامپل 3 بار وہ لے رہا ہے تو 2 بار لیں، 2-3 دن بعد 1 بار لے، اسے ٹیپرنگ کہتے ہیں کہ گریجولی اس کی ڈوز کو کم کرتے کرتے اس کو ایک سائڈ پر کر دے اور ہومیوپیتھک کے ساتھ اس کو آگے چلائے۔ یہ ایگزامپل ایسا ہوا کہ اگر 2 مختلف بیماریوں کے لیے پیشنٹ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک یوز کر رہا ہے تو ٹائمنگ جدا کر کے ان کا آپس میں انٹریکشن بھی نہیں ہوگا، یعنی ری ایکشن نہیں کریں گے، اور ساتھ میں ان کی ٹائمنگ جدا کر کے دونوں اپنا اپنا کام کریں گے، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں آپ کو میں ایک دوسری ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا آرتھرائٹس کا، اور اس آرتھرائٹس سے وہ تنگ ہے، اور وہ ڈیکلوفینک سوڈیم، ڈیکلوفینک پوٹاشیم، آئبوبروفین اور گروپس جو ہیں ان کے وہ یوز کر رہا ہے، ساتھ میں وہ سٹیرائڈ تھراپی بھی کنونشنل میڈیسن میں لے رہا ہے۔ آپ کے پاس کیس آیا، اب وہ برائیونیا یا روسٹاکس کا مریض ہے، تو ایسے میں بھی آپ اس کے سٹیرائڈ تھراپی یا جو ایلوپیتھک میڈیسن کی جو رینج ہے اس کو آپ سڈنلی یا اچانک بند نہیں کریں گے، کیونکہ سٹیرائڈ کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سٹیرائڈ کی ڈوز اگر آپ ٹیپرنگ سے کم کریں گے تو وہ کڈنیز اور باڈی کے اور جو آرگنز ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی جو آپ لے رہے ہیں 2 گولیاں صبح دوپہر شام سٹیرائڈ کی کنونشنل میڈیسن میں آپ لے رہے ہیں، تو اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے ہفتے آپ نے ایک گولی 3 ٹائم لینا ہے، دوسرے ہفتے میں 1 گولی صبح 1 شام لینی ہے، تیسرے ہفتے میں 1 گولی صرف لینی ہے، چوتھے ہفتے میں 1 دن چھوڑ کر 1 گولی لینی ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹیپرنگ آف ڈوز۔ تو جب آپ اس کی اینٹی انفلیمیٹری یا نیسیڈ گروپ آپ بند کریں گے اور سٹیرائڈ بند کریں گے تو آپ اسے 1.5-2 مہینے کی ٹیپرنگ سے بند کریں گے، تب جا کر وہ کوئی اس میں تکلیف بھی نہیں آئے گی، یعنی وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ مجھے کوئی پرابلم ہوئی ہے، اور وہ پیشنٹ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو کر ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا، اور میڈیسن جو ہومیوپیتھک والی ہیں اس کو وہ جب یوز کرے گا تو اس کو واضح فرق نظر آئے گا، کیونکہ روسٹاکس برائیونیا میں کوئی گیسٹرک اپسیٹ نہیں ہوتا جیسے نیسیڈ سے ہوتا ہے، کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ان 2 میڈیسن کا نہیں ہے، اور پیشنٹ ریلیف بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو بیماری ہے اس میں فرق آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ ہے بہت لینتھی پروسیس، لیکن میں مین پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بالضد اور بالمثل ایک ساتھ چلنا ان کا مشکل ہوتا ہے۔ ڈیفرنٹ بیماریوں میں تو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ڈیفرنٹ بیماری میں کنونشنل اپنا کام کر رہی ہے اور دوسری بیماری میں ہومیوپیتھک اپنا کام کر رہی ہے، تو اس میں تو بات سمجھنے کی ہے۔ لیکن اگر کوئی پیشنٹ آپ کو سیم بیماری یعنی ایک ہی بیماری کے لیے آپ کو پوچھے کہ اب میں کیا کروں، تو اس میں آپ نے جو کنونشنل میڈیسنز ہیں اس کی ٹیپرنگ کرنی ہے، ٹیپرنگ کر کے اس کو ختم کرنا ہے، اور ہومیوپیتھک نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔
کیونکہ ادھر جو ایلوپیتھک ہیں یا جو کنونشنل میڈیسن ہے اس کی مثال سپرنگ کی طرح ہے. سپرنگ کو جب تک آپ دبائے رکھیں گے وہ دبا رہے گا. یعنی بیماری سپرنگ ہے اور ایلوپیتھک میڈیسن ہاتھ ہو گیا, اس سے آپ نے دبایا ہوا ہے, یعنی بیماری کو دبایا ہوا ہے. جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے وہ سپرنگ پھر اپنی جگہ پر آ جائے گا. اور یہ ہوا ہے ہمارے کلینکل پریکٹسز میں, یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں گیسٹرک السر کا مریض ہوں, تو جب تک میں اومیپرازول, لینساپرازول, پینٹاپرازول یہ گروپ لیتا ہوں, فومیٹیڈین, سیمیٹیڈین یہ گروپ لیتا ہوں, تو میری معدے کی تکلیف نہیں ہوتی, تیزابیت نہیں ہوتی, جلن نہیں ہوتی, درد نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی میں وہ چھوڑتا ہوں مجھے یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ ہومیوپیتھک میں ایسے ہزاروں کیسز ہمارے کلینک سے گزرے ہیں کہ جن کو دائمی شفا ملی ہے گیسٹرک السر سے, ایچ پائلوری سے, بہت ایسی بیماریوں سے جس میں کنونشنل میڈیسن کی بہت پرولانگ یوز ہوتی ہے. ویورز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیشنٹ کو اچانک آپ نے کنونشنل میڈیسن سے بھی نہیں روکنا. اگر وہ ولنگ ہے, اس کی خواہش ہے کہ میں ہومیوپیتھک کے ساتھ اس کو کیری کرنا چاہتا ہوں اپنی سیم ڈیزیز, ٹھیک ہے پھر وہ کرے, اس کے ساتھ آپ لے کر چلیں اسے. آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بعض پیشنٹ بیچارے ہماری کیلیبر کو دیکھنے کے لیے یا شاید ہماری دوائیوں کی کیلیبر کو دیکھنے کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے ہومیوپیتھک سٹارٹ کر لیا تو ایلوپیتھک چھوڑ دو. تو جب وہ کنونشنل میڈیسن والا چھوڑنے والی بات ہوتی ہے تو وہ سپرنگ کی طرح بیماری بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے. یعنی جس ٹائم اس نے علامات دی ہوتی ہیں اس ٹائم وہ بیماری دبی ہوئی حالت میں ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ چھوڑتا ہے دوائی وہ بیماری ایگریویٹڈ فارم میں آ جاتی ہے. تو ایسے میں پھر پیشنٹ کو پرابلم ہو سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں یہیں تک بات کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اگر سیم ڈیزیز کے لیے وہ آپ سے میڈیسن لینا چاہ رہا ہے, جیسے ڈائبٹیز کا میں نے اگزامپل دیا, تو ڈوز کنونشنل میڈیسن کی ٹیپرنگ کرتے کرتے کم کر لیں اور ہومیوپیتھک کے ساتھ اس کو کیری آن یعنی جاری کر دیں. اگر وہ ڈیفرنٹ کے لیے کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا جو ہارٹ کا علاج کرا رہا ہوں وہ اپنا کرا رہا ہوں, آپ سے آرتھرائٹس کا میں لے رہا ہوں تو آرتھرائٹس کا دے دیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ دونوں استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ان دونوں کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. اگر آپ ان کا ٹائم جدا کریں گے تو جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ بالمثل ادویات ہیں, اور وہ آپ کی قوت مدافعت, جو امیونٹی ہے, آپ کا وائٹل فورس ہے, اس کو بڑھائے گی اور وہ بیماری پر غلبہ پا جائے گی. جبکہ کنونشنل ہے وہ اس کو دبائے گی, اس کو کٹ کرے گی, بالضد ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور جیسے ڈوز کی بات ہے تو دونوں میں 2 گھنٹوں کا وقفہ آپ لازمی رکھیں. ویور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ جو کنونشنل میڈیسن ہے وہ موسٹلی کیمیکلز ہوتے ہیں, یعنی لیبارٹری میڈ چیزیں ہوتی ہیں. بہت کم ان میں ایسی ہیں کہ جو اینیمل کنگڈم سے لی گئی ہیں یا پلانٹ کنگڈم سے لی ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر ہومیوپیتھک کی ہے, جیسے پلانٹ کنگڈم سے انہوں نے جنکو بائلوبا کو لیا ہوا ہے, اور اینیمل کنگڈم سے عورتیں کنٹراسیپٹیو پلز استعمال کرتی ہیں. یہ گھوڑی یعنی پریگننٹ گھوڑی جو ہوتی ہے اس کے پیشاب سے حاصل کیا ہوا مواد ہے. تو ان میں بھی ہیں ایسی چیزیں, لیکن وہ بہت کم پرسنٹیج میں, یعنی 1 to 2%, جبکہ ہومیوپیتھک زیادہ تر پلانٹ کنگڈم سے ہے, اینیمل کنگڈم سے ہے, منرل سے ہیں, اور اس کے علاوہ نوسوڈز ہیں, سارکوڈز ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں کافی ڈیفرنس ہے. ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.